बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2023 इख्तिताम पजीर 2024 आ गया। अब आप परेशान हैं कि हम जाने अपना हाल कि 2024 में क्या होगा हमारे साथ और कौन सा बुर्ज क्या कहेगा, कौन सा सितारा क्या कहेगा। हम तलाश करते हैं इसको और सारे लोग तलाश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये साल किसके लिए कैसा रहेगा, और फिर इसके बाद ये चीज़ें बताने के बाद मैं एक बड़ी ख़ास बात भी बताऊंगा कि जिससे आपका साल बड़ा ही बेहतरीन हो जाएगा और जितनी परेशानियां मुसीबतें हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, खैरें भी आएंगी और बरकतें भी आएंगी। और यूँ कह लें कि ये 2024 आपकी ज़िंदगी का बड़ा अनमोल साल होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खैर और बरकत का ज़रिया होगा और कामयाबी का ज़रिया होगा। वीडियो को देखते रहिएगा मुकम्मल और इसको स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो आने वाला साल है ये तरक्की का साल है, ये उरूज का साल है और ये कामयाबी का साल है। लेकिन इसमें एक मसला और भी है कि इस साल में जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं आपस में, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हैं, बहन भाई में हैं, बीवी और शोहर है, दोस्त है, तो उनके अंदर लड़ाइयों का चांस भी है कि उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ बुर्ज की कि कौन से बुर्ज वाले को इस साल में क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुर्ज एरीज की कि इसके अंदर जिन लोगों का ये बुर्ज है वो लोग अगर अपने गुस्से को काबू में रखेंगे, अपने जज्बात को काबू में रखेंगे, तो उनके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा उरूज का साल है और बहुत ही ज़्यादा तरक्की का साल है। अगर वो जज्बाती नहीं होंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, तो वो हर मसले में, हर काम के अंदर वो कामयाब हो जाएंगे। और बुर्ज तोर्स जो है उसके अगर हम देखते हैं, इस बुर्ज वाले अगर अपने बोलने की आदत को कम कर लेंगे, ज़रूरत का बोलेंगे और साफ सुथरा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो कामयाबी उनके कदम चूमने लग जाएगी। और उनके लिए ख़ास बात यह भी है कि वो अपनों को ना छोड़ें, अपने रिश्तों को ना तोड़ें। अगर वो ये दो बातों का ख्याल रखेंगे तो वो इस साल के अंदर 2024 के अंदर वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। बुर्ज जिम्नाई वाले जो हैं वो वक़्त को ज़ाया ना करें तो उनको कामयाबी मिल जाएगी। और इसी तरह वो लोगों के ऐब ना तलाश करें, लोगों के अंदर कमियां ना तलाश करें, बल्कि लोगों की अच्छाइयाँ, लोगों की खूबियों को तलाश करें, तो फिर उनको उरूज मिल सकता है। और बुरुज कैंसर वाले जो हैं उनको खुशी मिलेगी, इस साल में बहुत सारी खुशी मिलेगी, लेकिन उनके लिए ख़ास बात यह है कि वो क्या करें, वो लोगों से अपनी उम्मीदें कम लगाएं, उनको इज़्ज़त मिलेगी और तरक्की भी मिलेगी। बुर्ज ल्यू वाले जो हैं इज़्ज़त, शोहरत और कामयाबी का साल है उनके लिए ये 2024 का। और इस साल के अंदर बुर्ज ल्यू वालों के लिए लीडर बनने के बहुत ज़्यादा चांस है भाई। वो लीडर बन सकते हैं, वो कायद बन सकते हैं किसी भी शोबे के अंदर। ये नहीं कि मुल्क के या बहुत बड़ी जमात के कायद होंगे, लीडर होंगे, नहीं। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लीडरशिप मिल सकती है, आप किसी और महकमे में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको इज़्ज़त मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। और बुर्ज विर्गो वाले जो हैं उनको खोया हुआ मुकाम मिल जाएगा, जज्बाती फैसले उनको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें आप हमें बता रहे हैं, अच्छा ये सारी बातें आपने सुन ली मुझसे और मैंने आपको सुना दी, और इस तरह की ढेरों वीडियोस हैं जो अपलोड हो रही हैं जिनके अंदर बताया जा रहा है कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। तो बस अब आपको काम की बात मैं अब आपको बताने लगा हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये काम की नहीं थी, ये सारी की सारी फजूल बातें थी। ये आपको ईमान को भी ख़राब करती हैं और आपके वक़्त को भी ज़ाया करती हैं। और ये बातें जो हैं ये हमें दीन से बिल्कुल दूर करती हैं, अपने रब से भी हमें दूर कर देती हैं। और हम इन्हीं चक्रों के अंदर बुर्ज सितारा, बुर्ज सितारा, बुर्ज सितारा, इन्हीं चक्रों के अंदर हम पड़े रहते हैं। एक हदीस को सुनते जाइए सबसे पहले, फिर आपको समझ आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस हदीस का मफहूम मैं अर्ज़ कर देता हूँ और मुकम्मल हदीस का स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दे देता हूँ, आपने इसको भी देख लेना है। आपने फरमाया कि जो इल्म नजूम सीखा, जिसने इल्म नजूम सीखा उसने जादू का कुछ हिस्सा सीख लिया, और जिसने जितना ज़्यादा सीखा उसने उतना ज़्यादा जादू सीख लिया। अब आप इस्लाम के अंदर जादू की हैसियत को तो जानते ही होंगे कि इस्लाम ने जादू और जादूगर के बारे में क्या हुक्म है। नाज़रीन इकराम, ये जितने लोग हमें ये बताते हैं, ये फ़लसफ़े घड़ घड़ के बताते हैं, ये चीज़ें हमें बताते हैं, फ़लाँ के साथ यूँ होगा, फ़लाँ के साथ यूँ होगा, फ़लाँ के साथ यूँ। अब ये जितने मैंने 1 2 3 4 5 6 6 बुरुज जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं, 6 बुरुज के बारे में मैंने आपको बताया है। क्या आपने कभी सोचा कि इनके अंदर कॉमन चीज़ क्या है?
ان کے اندر ایک عام چیز کیا ہے؟ ان سارے برج کے اندر یہ ایک عام چیز یہی ہے جو ہماری نفسیات سے جو کھیلا جاتا ہے، وہ عام چیز یہ ہے کہ نصاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی. سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے. ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتا دی جاتی ہے، غصے کو قابو میں رکھو، جذباتی مت ہونا، دوسروں کو نہ چھوڑنا، اور غلط فیصلے نہ کرنا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو انسان غصہ نہیں کرتا، جو غلط فیصلے نہیں کرتا، جو جذباتی نہیں ہوتا، اور بھائی آپ نہ بھی بتاؤ گے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. اب اس میں خاص کیا ہے؟ اس چیز کے اندر خاص کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے جو کامیابی کا رستہ ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. آپ میری بات سے اختلاف نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں اپنی نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں لگایا، صحابہ اکرام ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگے، اولیاء امت ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگے، آل رسول ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے پہلی امتوں کے حال کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان امتوں کے اندر کیا تھا؟ ان امتوں میں یہی تھا، وہ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ تباہ و برباد ہوئے. لیکن نبیوں نے ان چیزوں کے پیچھے امتوں کو نہیں بھگایا. نبیوں نے ڈائریکٹ اس مخلوق کا جو رابطہ ہے وہ خالق کے ساتھ کروایا ہے. المیہ یہ ہے، ہم ستاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم نجوم کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم برج کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم اس اللہ کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے کہ جو اللہ برج کو بنانے والا ہے، ستاروں کو بنانے والا ہے، نجوم کو بنانے والا ہے، ساری زمین اور آسمان کو جو بنانے والا ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں نہیں بھاگتے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں جی صدقہ، کون کون سا صدقہ کرنا ہے؟ اب یہ بھی سنتے جائیں آپ، کون کون سا صدقہ کرنا ہے؟ آپ نے جی مچھلی کا صدقہ کرنا ہے، مچھلی کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سبز سبزی کا صدقہ کرنا ہے، آپ نے اتنے گوشت کا صدقہ کرنا ہے، اتنے چاولوں کا صدقہ. خدا کا نام لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری امت کے رہبر، ساری انسانیت کے رہبر، تمام مخلوقات کے رہبر، سب سے اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، اشرف ہے، اجمل ہے، اکمل ہے، سب سے زیادہ شان والے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص صدقات بتائے کہ تم ان چیزوں کا صدقہ کرو؟ نہیں، یہ سوائے صدقہ فطر کہ جس کے بارے میں بتا دیا کہ تم گندم اتنی کرو گے، جو اتنا کرو گے، کھجور اتنی کرو گے، کشمش اتنی کرو گے، اس میں بتایا گیا ہے. وہ ایک شرعی حکم ہے اور وہ فطرانہ ہے. اب آپ اس میں وہ چیز دے دو بعینہ، یا پھر آپ اس چیز کی قیمت ادا کر دو، صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. لیکن کس نے یہ ہمیں گھڑ کے بتائی یہ بات ہے کہ مچھلی کو آپ نے ثابت کرنا ہے، اس کی آنکھیں ساتھ ہوں، اس کو کاٹنا نہیں ہے. آپ نے یہ سبزی صدقہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. آپ نے گوشت کا یہ حصہ صدقہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. آپ نے یہ والے چاول صدقہ کرنے ہیں، یہ والے نہیں کرنے. اور بھائی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تم صدقہ کرو. اب وہ صدقہ تم مچھلی کا کر دو، وہ صدقہ تم ثابت مچھلی کا کر دو، وہ صدقہ تم کٹی ہوئی مچھلی کا کر دو، وہ صدقہ تم سبزی کا کر دو، وہ صدقہ تم گوشت کے کسی بھی جانور کا کر دو، کسی بھی حصے کا کر دو، وہ صدقہ تم چاولوں کا کر دو، گندم کا کر دو، کسی بھی چیز کا کر دو. کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ ہی کسی کو دے دو تو وہ تمہارا صدقہ ہے، وہ قبول ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور وہ ان چیزوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوگا کہ مچھلی کٹی ہے وہ قبول نہیں ہوگا، مچھلی ثابت ہے قبول ہوگی، نہیں. وہ تمہاری نیت کے ساتھ قبول ہوگا، تمہارے ارادے کے ساتھ قبول ہوگا، جو تمہارے سینے میں جو چیز تم لے کے بیٹھے ہو اس کے ساتھ وہ قبول ہوگا. اگر تو یہ چاہت ہے کہ میرا صدقہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر وہ سب قبول ہو جائے گا. اور اگر یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. تو یہ جتنے برج کی چالیں ہیں، جتنے ستاروں کی چالیں ہیں، ان سے نکلیے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے. وہ رب جو برج بنانے والا، ستارے بنانے والا وہ ہے، تو وہ رب ہماری قسمت کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ اگر ہم صدقہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سمجھ کر، اللہ کا قرآن مجید میں جو ہمیں حکم ہے اس کو سمجھ کر، اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں گے، آپ کے حالات ویسے ہی بدل جائیں گے.
اب یہ چیزیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں، 6 برج میں نے آپ کو جو بتائے ہیں، ان کے اندر میں نے عرض کر دیا کہ آپ دیکھ لیں، بتایا گیا غصہ قابو میں کر لو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے، یہ برج والا، یہ برج والا، یہ برج والا۔ میرے بھائی یہ برجوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا حکم ہے، یہ اس کے اندر ہمیں مل جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس طرف آتے، برجوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، یا پھر یہ بتانے والے نجومیوں کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر نعوذ باللہ ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ اب ایک برج بتانے والا، ہمارے ذائچے نکالنے والا، ذائچہ نکال کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ والا تم نے صدقہ کرنا ہے، یہ والی چیز تم نے صدقہ کرنی ہے، اس کی بات کے اوپر ہمیں یقین ہے۔ وہ کہتا ہے یہ والا عمل تم نے کرنا ہے، اس کی بات کے اوپر ہمیں یقین ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے آئے گا۔ اگر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تم پڑھ لیتے ہو، پوری رات تم اللہ کی حفاظت میں ہو جاتے ہو۔ اگر تم صبح دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا تم پڑھ لیتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک تمام مخلوقات سے تمہاری حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ان چیزوں کو پڑھ کر سن کر ان کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، لیکن ایک ہمیں کوئی نجومی، ایک کوئی دین سے دور آدمی ہمیں کوئی ایسی باتیں بتا دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے، دھمکا دیتا ہے، ہم اس کی باتوں کو لیتے ہیں، پورا دن ہماری زبان چلتی ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، پر جو وہ بتاتا ہے اس کی بات کے اوپر یقین ہے، اور جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ کتنا بڑا یہ المیہ ہے، اور یہی ہماری ناکامی کی اصل وجہ ہے کہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور ان جادوگروں کی اور ان نجومیوں کی، ان ذائچہ بنانے والوں کی باتوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اور ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اور ہم ناکام و نامراد ہو چکے ہیں، ہر چیز ہماری خراب ہو چکی ہے، رزق کی پریشانیاں ہمیں ہیں، بیماریوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، بد سکونی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کاروبار نہیں مل رہے، نوکریاں نہیں مل رہی، ان کے پیچھے ہم تلاش کرتے ہیں، ہمارا ستارہ گردش میں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا برج اس وقت کہاں پھنس گیا ہے، ہم یہ ساری چیزیں نجومیوں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کے حضور سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ حالات تیری طرف سے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، بس تو اب حالات کو بدل دے، میں ہر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، تو میرے حالات کو بدل دے۔ حالات بدلنے والا اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2023 گزر گیا، اس سے پہلے 22، 21، 20، یہ سارے سال کے سال گزرتے چلے گئے، ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا۔ تو آئیے 2024 میں اپنی زندگی کو بدلیے۔ اب کیسے بدلنا ہے یہ بھی سنتے جائیے۔ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے، یہ جتنے برقے ہیں، صفحے ہیں، ان کو پھاڑ کر پھینک دیجیے۔ اب آئیے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو اب سوال بنتا ہے کہ جی آپ نے تو ہمیں ان سے دور کر دیا، ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، اللہ کے حضور سچی توبہ، اپنے ہر گناہ سے، معصیت سے، چھوٹی بڑی ہر چیز سے اللہ کے حضور توبہ کرنی۔ یا اللہ بس تو ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد نہیں ہوگا، آج کے بعد نہیں ہوگا، آج کے بعد نہیں ہوگا، ہم تیرے حضور سچی توبہ کرتے، ہاتھ ہمارے کھڑے ہیں، ہم آج کے بعد کوئی ایسی غلطی نہیں کریں، سچی توبہ کر لیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر، جو آپ کی آمدن ہے، جتنی ہے آپ کی آمدن، آپ روزانہ کا 100 روپیہ کماتے ہیں، روزانہ کا 1000، 500 کماتے ہیں، جتنا آپ کماتے ہیں، ہفتے بعد آپ کو ملتا ہے، مہینے بعد آپ کو ملتا ہے، اپنی آمدن میں سے آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ چاہے 100 میں سے 1 روپیہ کیوں نہ کرے، 1000 میں سے 5 روپے کیوں نہ کرے، آپ 1000 میں سے 10 روپے کیوں نہ کرے، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ اب صدقہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کی مثال ہمیں دی ہے کہ صدقے کی مثال کیا ہے۔ ایک دانہ زمین میں پھینکو، اس دانے کے اوپر 7 بالیاں، 7 سٹے لگ دیں، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، تو کتنا ہو گیا؟ 700۔ یہ اللہ کہتے ہیں ایک دو گے 700 مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے حضور یہ 700 مل جاتا ہے ایک دینے سے۔ تو اگر آپ اپنی آمدن میں سے یہ سارا کام کریں گے، خرچ کریں گے، مخصوص کر دیں گے اتنا 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 میں نے دینا ہے، تو پھر کتنا آپ کو مل جائے گا؟ ذرا تھوڑا سا کیلکولیٹر کر کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کیسے زندگی بدلتی ہے۔ 2 چیزیں میں نے بتا دیں۔ تیسرا، نماز کبھی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کرے، کبھی دیر بھی ہو جائے ادا کر لے، لیکن چھوڑے نہیں اس کو، نماز پڑھے۔ 3 چیز۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، روزانہ کریں، چاہے 1 رکوع، آدھا رکوع، 2 آیات، 1 آیت، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
اور اگر اپنے گھر کے اندر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لیں، سارے گھر والے مل کر بیٹھ لیں، اگر آسانی ہے ممکن ہے سارے مل کر پڑھ لیں، اگر نہیں ہے اکیلے اکیلے پڑھ لیں، اپنے اپنے ٹائم میں جب ٹائم لگے تب پڑھ لیں، لیکن پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کریں، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ سورہ یاسین روزانہ پڑھنے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، آخری چیز وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں اگر کتا پال رکھا ہے اس کو گھر سے نکالیں، حویلی میں رکھتے ہیں، اگر آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے حویلی میں رکھیں، گھر سے باہر رکھیں اس کو، گھر کے اندر تصاویر نہ لگائیں، دیواروں کے اوپر تصاویر نہ لگائیں۔ جس گھر میں کتا ہے، تصویر ہے، گھنٹی کی آواز ہے، میوزک بجتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب آپ خود بتائیے، رحمت کے فرشتے جس گھر میں نہیں آئیں گے، آپ کا برج چاہے جتنا مرضی چمک رہا ہو، ستارہ چاہے جتنا مرضی عروج پر ہو، جب اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آنے تو پھر مجھے بتائیے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آنی ہے، برکتیں کیسے آنی ہیں؟ برج اور ستاروں کے پیچھے بھاگ کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنے سے ہمیں سب کچھ ملے گا، دنیا بھی اور آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے، اور وہ بھی ستاروں اور برج کے چکر سے نکلے، اپنے خالق کو منانے کی کوشش کرے، پھر دیکھیں مزہ کیسے زندگی بدلتی ہے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔